बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अरबी फाउंडेशन से अबरार अहमद शाही बात कर रहा हूँ। आज हम आपके सामने एक नई किताब लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मकतूबात कलीमी, और ये हज़रत शाह कलीमुल्लाह शाह जहाँ आबादी मुतवफ़ी सन 1142 हिजरी, जिनकी पैदाइश सन 1060 हिजरी में है, उनके वो मकतूबात हैं कि जो उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ खुलफ़ा को और चाहने वालों को, मुरीदैन को लिखे। और इनमें जो सबसे ज़्यादा इनके मशहूर मुरीद हैं उनका नाम है कुतुबुल अक़ताब कुतुब दक्कन हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी। तो ज़्यादातर मकतूबात जो हैं वो इनको लिखे गए हैं। इन मकतूबात से हमें उस दौर की एक ऐसी झलक पता चलती है जिससे पता चलता है कि उस दौर में सूफिया का क्या मामूल था और सूफिया अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे थे। शयूख अपने मुरीदों को या अपने खुलफ़ा को मकतूबात में, खतूत में क्या नसीहतें कर रहे हैं, जनरल माहौल क्या है और तसव्वुफ़ के मामूलात क्या हैं, ज़िक्र किस तरह से हो रहा है, फ़िक्र किस तरह से हो रहा है। इसके अलावा खिलाफत का क्या तरीक़ा है, बादशाहों से सोबत क्या है, औरतों की बैत के वाले से, खानका की क़याम के वाले से, फिर मुजर्रद रहने के वाले से, राग रागनी, मतलब मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं ये हमने निकालने हैं उसमें से। तो मकसद यही है कि आप हज़रात के सामने हम ये एक छोटा सा उस दौर का एक तारफ़ और सूफियाए चिश्त उस दौर में किस तरह से अपने सिलसिलों को चला रहे थे और पूरा मकसद उस दौर का क्या नज़र आता है कि तसव्वुफ़ क्या है, या उस दौर का जो अमली तसव्वुफ़ क्या है। क्योंकि एक तो तसव्वुफ़ वो है कि जो आला दर्जे का तसव्वुफ़ है, और एक वो माशरती तसव्वुफ़ है जिसमें पीर है, जिसमें खानका है, जिसमें मुरीद हैं, लोगों का आना जाना है, उर्स है, ज़िक्र है, फ़िक्र है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये मकतूबात उस हवाले से अहम है कि ये उस दौर की एक अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। किताब के हवाले से हमारा मकसद ये नहीं है कि किसने छापी है, किधर से मिलेगी, कितने की है, पेपर कौन सा है, तर्जमा कैसा है, क्योंकि ये एक अलहदा रिव्यू है। ये हमारा उस दौर के हवाले से और मकतूबात के कंटेंट के ऊपर एक रिव्यू है। रिव्यू भी नहीं आप कह सकते, एक तारुफ़ है कि हमें क्या समझने का मौका मिलता है, पढ़ने का, सीखने का। हमें किस तरह से पता चलता है कि पुराने दौर के सूफिया क्या कर रहे थे और किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही थी। बाकी बाद में जब किताबें लिखी जाती हैं उसमें तो बड़ी तारीफ़ात और करामात और ऐसे ऐसे हालात आते हैं जो कि एक अजीब से मालूम होते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो शख्स उस दौर में मौजूद है और वो ख़त लिख रहा है, तो वो ख़त तो उस दौर की बिल्कुल एक बेहतरीन अक्कासी उसकी ज़िंदगी की कर रहे हैं। तो यही मकसद है कि हम इन खतूत में से उस दौर के सूफिया की एक झलक देखें, और ताकि हमें भी समझ में आए कि हम आज इस दौर में रह रहे हैं तो हमारे आज के सूफिया किस तरह से होंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमने कुछ एक मौज़ूआत इनके बनाए हैं जिसमें इस किताब के कुछ खतूत को सिलेक्ट किया गया, उसमें से टेक्स्ट, और वो उस मौजू के वाले से जो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको भी इसकी एक छोटी सी झलक पता चले। और तो ये हमारा मौजू है सूफिया का दौलतमंदों से, बादशाहों से, वज़रा से क्या कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अभी कैसा वाक़या पेश आया इनके मुरीद निज़ामुद्दीन औरंगाबादी के साथ कि वो कोई महफ़िल कर रहे थे मस्जिद में, मगरिब के बाद को ज़िक्र जहर की महफ़िल कर रहे थे। तो जो शख्स था वहाँ पर वो उनसे नाराज़ था या जो भी मामला था, तो उसने उनको मना कर दिया, उठा दिया। वाक़या जो पेश आया, तो उस वाक़े पे अपना रद्द अमल देते हुए शेख ने क्या कहा और ये वाक़या क्या है, ज़रा ये सुनते हैं। अच्छा, आपका ख़त जिसका मज़मून ये था कि आज़म शाह ने आपको खाने के लिए चंद मिसकाल रवाना किए थे, लेकिन आपने इन्हें कबूल नहीं किया और अपने मुरीदों के लिए भी कबूल नहीं किया। मतलब किसी शख्स ने कुछ खाने के थाल भिजवाए तो इन्होंने कबूल नहीं किया, ना अपने लिए ना अपने मुरीदों के लिए। आपको उसने मस्जिद में ज़िक्र जहर करने से मना कर दिया। यानी कि जब वो फिर मस्जिद में आए तो उस बंदे का असर और सूख सा उसने रोक दिया उधर से। सच तो ये है कि आपने भी बहुत अच्छा किया और उसने भी बहुत अच्छा किया। मतलब ये देखें कि अपने मुरीद की भी कर रहे हैं और उस शख्स की भी कर रहे हैं तारीफ़। आपकी खूबी तो ज़ाहिर है कि ज़ालिम का खाना खाने से क्या फ़ायदा। अगर फ़कीर किसी मसले से ऐसी चीज़ें कबूल कर लेते हैं तो उसके बाद लोग इस अंदेशे में डाल देते हैं कि इसके लिए हलाल भी है, हराम हो जाता है। और आज़म शाह की खूबी ये है कि उलमा ने मस्जिद में ज़िक्र जहर से मना किया। अब ये देखें, क्योंकि उलमा में से थे तो वो मसला भी जानते हैं। शाम के वक़्त अगर लोग अव्वाबैन की नफ़लें, मतलब अगर मगरिब के वक़्त लोग नमाज के बाद नफल पढ़ रहे हैं, तो उस वक़्त अगर 200 बंदे 300 बंदे ज़िक्र जहर कर रहे होंगे तो वो पढ़ने वाले नमाज किस तरह अदा करेंगे। अक्सर उलमा उसूली तौर पर ज़िक्र जहर से इख्तलाफ रखते हैं, फिर वो भी जामिया मस्जिद में और नफलों के वक़्त और इतने सारे लोगों के साथ किस तरह दुरुस्त हो सकता है।
اور عالموں نے ذکر جہر کو اس لیے منع کیا ہے کہ نماز ذکر سے افضل ہے، ذکر عام ہے، نماز خاص ہے، نماز میں ذکر موجود ہے لیکن ذکر میں نماز نہیں ہے، آپ کے ذکر کی وجہ سے نمازی پریشان ہوتے ہیں، اس لیے ذکر جہر کرنے والوں کو منع کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت پریشان نہ کیا کریں۔ کیا یہ بات آپ کے لیے کافی نہیں کہ غازی الدین خان کے زمانے میں ایک صوفی کو صرف اسی بات پر درے لگائے گئے تھے، ذکر جہر نماز کے وقت کرنے پر؟ ذکر جہر کسی کھنڈر یا ویرانے میں کرنا چاہیے، آبادی میں اور خاص طور پر مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ مگر تو یہ ان کے جو شیخ ہیں شاہ کلیم اللہ، وہ کیا لکھتے ہیں اس بارے سے؟ کہتے ہیں میرے بھائی، آپ نے جو کچھ کیا خوب کیا، میں بھی دولت مندوں سے کوئی چیز قبول کرتا ہوں جس سے ان کی دل جوئی ہوتی ہے، اگر قبول نہ کروں تو ان کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ پرانے بزرگوں نے دونوں طریقوں پر عمل کیا ہے، الہدایہ لا ترد، یعنی تحفے واپس نہیں کرنے چاہیے۔ مختصراً یہ ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، جو بھی ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، اگر تو واپس کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر انہوں نے حضرت بابا فرید گنج شکر کا ایک واقعہ لکھا، وہ بھی چونکہ اس موضوع سے مناسبت سے ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہ کو خط لکھا اور لکھا، عرضت حاجتی الی اللہ ثم الیک فإن آتیت فاللہ هو المعطی وانت مشکور وإن منعت فاللہ هو المانع وانت معذور۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو بھی میری حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بتا دی ہے یا اس کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتائی ہے یا آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اگر آپ وہ مجھے عطا کر دیتے ہیں تو دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن آپ کا بھی اس میں شکر آ جائے گا، میں آپ کا بھی مشکور ہوں گا۔ لیکن اگر آپ مجھے وہ نہیں دیتے تو روکنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور آپ اس میں معذور ہیں۔ اس کے بعد اپنے مرید کو ان کو دوبارہ ایک نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب آپ مالداروں کے سامنے کسی کی سفارش کرتے ہیں اور وہ آپ کا کام کر دیتا ہے تو آپ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور نہ کرے تو ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو کر اس سے رشتہ محبت ہی توڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو مناسب نہیں، سفارش کا طریقہ یہ نہیں۔ اگر وہ آپ کا کام کرتا ہے تو خود اپنا کام کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو خود اپنا کام نہیں کرتا، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اگر 100 مرتبہ بھی سفارش کریں اور وہ 100 مرتبہ بھی کام نہ کریں تو پھر بھی سفارش کرنی چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہی اصل طریقہ ہے۔ بزرگان بے نفس کا یہی طریقہ رہا ہے، اور آپ کا جو طریقہ ہے اس سے نفس کی بو آتی ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں اپنے مرید کو کہ جو خود بھی ایک شیخ ہیں، کہ آپ ان لوگوں سے یہ امید نہ رکھیں اور خود بے غرض ہو جائیں۔ جب تک آپ میں غرض قائم ہے اس وقت تک آپ میں نفس کی بھوک قائم ہے، اور غرض یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کی غرض کے موافق کام کرے تو اس سے خوش ہوں، اور آپ کی غرض کے موافق کام نہ کریں تو اس سے ناراض ہو جائیں۔ اچھا، پھر ایک اور واقعہ لکھا، ان کے مرید نے لکھا، اس کے خط کے جواب میں کہتے ہیں آپ نے لکھا تھا کہ میں دولت بندوں کی صحبت سے بیزار ہوں، چاہتا ہوں کہ کسی طرف نکل جاؤں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آج کل سماع میں بھی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں، بھائی جان، معلوم ہو کہ جس شخص کو امیروں کی صحبت دل سے پسند آتی ہے وہ فقیروں کے فرقے سے نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو فقیری میں ہے اس کو امیروں کی صحبت تو نہیں، اس کو تو فقیروں کی صحبت پسند آئے گی، اس لیے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے، دولت مند اور فقیر کے طور طریقوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ آپ ان طور طریقوں کی تکلیف کو کس طرح برداشت کرتے ہوں گے۔ اچھا، مزید لکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نفس کے غلام دولت مند فقراء اور مساکین کی طرح ذکر و فکر، مراقبہ، تلاوت قرآن، اوراد و وظائف، وقت کی پابندی اور نیکی کے کاموں میں ذوق شوق سے حصہ لیں، سماع اور وجد سے فیض یاب ہوں، تو یہ ناممکن ہے، اور کوشش کرنے پر بھی ایسی تلاش کا کوئی فائدہ نہیں کہ آخر میں بدمزگی پیدا ہو جائے گی۔ ان دولت مندوں سے ان باتوں کی امید رکھنا محال بلکہ ناممکن ہے۔ تو کیسے شیخ اپنے مرید کو جو خود ایک جگہ پہ خلاف خانقاہ قائم کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سب باتیں ان سے امید کریں گے تو یہ ناممکن ہے، ان لوگوں نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ ان لوگوں سے اتنا ہی کافی ہے کہ جو غرور اور تکبر رکھتے ہیں، کہ اتنا غرور اور تکبر رکھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے گھر آئیں، آپ کی طرح عاجزی اور مسکینی کی جانب قدم بڑھائیں، آپ کو انسان سمجھیں اور آپ کے بارے میں شاید یہ اعتقاد رکھیں کہ شاید اس شخص کی دعا سے ان کا دنیاوی مرتبہ بلند ہو، اور آپ سے وہ اسی طرح کی درخواست کرتے ہیں،
آپ ان سے اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہی ان کی انتہا ہے، نہ ان کو آخرت کی طلب ہے، نہ ذکر و فکر کی پرواہ ہے، اس قوم کے لیے یہی مال و دولت خدا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں ان فرعونوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصائل کی توقع ہرگز نہ رکھنا۔ آگے کہتے ہیں ہم نے گزرے ہوئے اور موجودہ درویشوں میں نہ سنا اور نہ دیکھا کہ دولت مندوں نے سچے دل سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہو اور ان کی صحبت سے فقیروں کی فلاح تک پہنچے ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ فلاں ابن فلاں کسی عہدہ کی خواہش رکھتا ہے، ان لوگوں کو ذکر کی تلقین کرنا بھی بیکار ہے۔ ان کو دوزخ کا دروازہ یعنی دنیا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کی عقل و سمجھ ان کو پاتال تک پہنچائے گی اور دوزخ ان کا مقام ہوگا۔ تو یہ اس کتاب میں جو چند بہترین الفاظ تھے، اور وہ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے کہا کہ ان کو دوزخ کا دروازہ یعنی دنیا چاہیے۔ یہ کلام شیخ سے بالکل مطابقت میں ہے۔ شیخ نے بھی اسی طرح لکھا ہے کہ یہ دوزخ ہے، وہ دنیا ہے، وہ دوزخ کا دروازہ ہے۔ جو دنیا کی طلب میں زیادہ بڑھتا ہے وہ بیسیکلی دوزخ کی طلب میں بڑھ رہا ہے۔ باقی تفصیل آپ معرفت قیامت نامی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا کہ دولت مندوں سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے اس دور کے صوفی کا، تو یہ شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی صاحب۔ اچھا، پھر یہ دوسرا موضوع ہمارا ہے کہ خلافت کی کیا شرائط ہیں، خلیفہ کس کو مقرر کرنا چاہیے، تو اس دور میں کیا قانون تھا یا کس طرح سے وہ بزرگ سوچتے تھے۔ کہتے ہیں جو لوگ صرف ناظرہ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور زبان و قواعد سے ناواقف ہیں تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان میں درویشی کی صلاحیت کتنی ہے۔ اگر وہ سخت محنت کر کے اپنے دل کو شغل کے لیے آمادہ کرتے ہیں تو ایسے محنتی، سخی اور سچا شوق رکھنے والوں کو سند لکھے بغیر اجازت دینے میں کیا حرج ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں خلافت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ فقیری کی بھی مختلف قسمیں ہیں، چنانچہ نفات الانس کے دیباچے اور مقدمے میں ہے جو آپ کی نظر سے گزر چکا ہے کہ اس گروہ کے بعض لوگ گروہ کے خادم ہیں جنہوں نے مخلوق کی خدمت کو اختیار کیا اور وہ اپنی خواہشوں پر دوسروں کی خواہش کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں سالکوں کی غفلت اور غیبت درکار نہیں ہے، بلکہ اتنی ہمت رکھنی چاہیے کہ اپنی خواہشوں کو ترک کر کے دوسروں کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جان و مال سے ان کی خدمت کریں۔ چنانچہ اس معاملے میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر صوفی کامل نہ ہو تو کم سے کم خدام میں سے ہو، کیونکہ یہ بھی ایک مرتبہ رکھتا ہے۔ خادم ہونے کی بنا پر اس کے حق میں اجازت تحریر کی جا سکتی ہے۔ خادم ہونے سے مراد یہی ہے کہ جو دوسری کیٹیگری سخاوت میں آتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس علم بھی نہیں ہے اور باقی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی بنا پر ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ چلو لوگوں کی خدمت تو کریں، خدمت کریں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری کریں گے۔ اسی طرح ایک تیسرے خط میں بھی یہی دوبارہ سے انہوں نے یہی بات کی ہے، اس کو ہی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معلوم ہو کہ آپ ایسے طالب علم کو اجازت دیجئے جو عربی زبان کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، اور اگر کوئی شخص علم نہیں رکھتا لیکن سخاوت رکھتا ہے اور ہر آنے جانے والے کی خدمت کر سکتا ہے، مال و دولت کا خواہش مند اور لالچی نہیں ہے، تو اس قسم کے لوگوں کو بھی اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری ہوگی، پہلا علم، دوسری سخاوت۔ اگر کوئی شخص علم نہیں رکھتا، سخاوت بھی نہیں رکھتا، لیکن اس کا جذبہ قوی اور ارادہ مضبوط ہو تو ایسے شخص کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بہت سے مرشدوں نے اسی طریقے پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ عورتوں کی بیعت کے حوالے سے کہتے ہیں جی آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں عورتوں کو بیعت کروں یا نہ کروں۔ بھائی جان، آپ تمام عورتوں کو بیعت کیجئے، لیکن جوان عورتوں کے ساتھ طویل تنہائی میں نہ رہیے کہ یہ لوگوں کے فتنے کا سبب ہے۔ اچھا، یہ ہمیں اس وقت یہ بھی اس عبارت کے ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شروع میں انہوں نے خود بھی مجرد تھے، شادی نہیں کی تھی، اور اپنے مرید کو بھی مجرد کے اوپر ہی لگایا ہوا تھا کہ آپ بھی اسی طریق پہ رہیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ابھی وہی دور چل رہا ہے، وہی مجرد، تو ساتھ یہ بھی تلقین کر رہے ہیں کہ طویل تنہائی میں رہیے، جوان عورتوں کے ساتھ طویل تنہائی میں نہ رہیے کہ یہ لوگوں کے فتنے کا سبب۔ پہلی ملاقات کے وقت بیعت کے لیے بیعت کے وقت اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر اس کے ہاتھ میں دیجیے، اس لیے کہ اجنبی عورت کو چھونا حرام ہے۔ اچھا، جب انہوں نے بتایا کہ عورتوں کو بیعت کریں اور پھر بھی ان کو شاید یہی ملا کہ وہ نہیں کر رہے، تو آگے فرماتے ہیں آپ عورتوں کی بیعت کرنے کے لیے تکلف کیوں کرتے ہیں؟ چاہے جوان ہو یا بوڑھی، خوبصورت ہو یا بدصورت، ان سب کو محرمات سمجھ کر کلمہ حق ان کے کانوں تک پہنچانا چاہیے۔ پھر عورتوں کے حوالے سے ایک اور مسئلہ کہ جب عرس ہو تو عورتوں کو بلایا جائے کہ نہیں۔ کہتے ہیں آپ 2 عرس مقرر فرما لیجئے، مطلب پوچھا ہوا کہ عرس کا کیا کیا جائے، تو کہ 2 عرس مقرر فرما لیجئے۔
ایک اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا حضرت شیخ یا مدنی کا۔ یا مدنی جو ہیں وہ شیخ شاہ کلیم اللہ کے بھی مرشد ہیں، مطلب نظام الدین صاحب کے یہ دادا مرشد ہو گئے۔ اچھا، لیکن جب آپ عرس کریں تو مردوں اور عورتوں دونوں کو دعوت کریں۔ ایسی عورتوں کو جن کا اخلاص صادق پایا جائے ان کو مرید کریں، لیکن ان سے تنہائی میں ملاقات نہ کریں، اس لیے کہ یہ بدنامی کا مقام ہے اور شیطان کے قریب ہونے کی جا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ قوی ہے تو آپ جانیں اور آپ کا کام، مطلب یہ تو کہہ دیا کہ اس طرح نہ کریں، پر پھر بھی کہا کہ آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ان مکتوبات میں ہمیں ایک اور موضوع ملتا ہے مجرد رہنے کے والے سے، کہ آیا صوفی یا شیخ یا مرید یا خلیفہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو مکتوبات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ جو شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی صاحب ہیں، ان کا بھی اپنا نظریہ یہی تھا کہ مجرد ہی رہا جائے، شادی نہ کی جائے، کیونکہ اس حوالے سے بڑا زور دیتے تھے۔ اچھا، اب اسی ایک خط میں کہتے ہیں، آپ نے لکھا ہے، مطلب ان کے مرید نے لکھا ہے، شاہ نظام الدین صاحب نے، آپ نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اصرار ہے کہ آپ نکاح کر لیں، مطلب لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ نکاح کر لیں۔ بھائی صاحب جواب دے رہے ہیں، وہ بھائی صاحب نکاح ایک جنجال ہے، بے ضرورت نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو کر لینا چاہیے۔ اب یہ ایک جملے میں انہوں نے دونوں باتیں ان کو بتا دی، ایک تو ان کو جنجال کہہ کے، کیونکہ یہ پہلے مجرد رہنے پہ زور جو دے رہے ہیں تو وہ جنجال اسی پہ زور ہے، لیکن دوسری صورت بھی کہہ دی کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کر بھی لیں۔ اچھا، ان تمام حقائق، اب دوسرے خط میں کہتے ہیں، ان تمام حقائق میں ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ شادی کرنے کا ہے تو میرے چچا کے گھر میں ایک لڑکی ہے، آپ کی مرضی ہو تو کوئی چیز رسم کے طور پر پہنچا دی جائے گی، اگر اس کام کا ارادہ نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ درویش نکاح کو اپنی باطنی عادت کے خلاف سمجھتا ہے۔ اب یہ انہوں نے پھر وہ مجرد رہنے پہ زور دیا اور یہ جملہ کہہ دیا کہ درویش نکاح کو اپنی باطنی عادت کے خلاف، یعنی کہ جو توحید ہے کہ بالکل اکیلا ہی کرے گا تو وہ اس کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو لیکن خیر بعد میں انہوں نے بھی شادی کی تھی، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں، ایک اور خط میں لکھتے ہیں، اور اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی غریب لڑکی سے کریں جس کے ارد گرد کئی چاہنے والے نہ ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے قبیلے میں بھی ایسی 2-3 لڑکیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک آپ کے نام کر دوں، لیکن بعض رکاوٹیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں، اس لیے میں نے یہ خیال ترک کر دیا ہے، اگر وہیں کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو جائز ہے۔ آگے لکھا اسی موضوع کے مطابقت سے آپ ایک خط میں لکھتے ہیں، یہ 70واں خط ہے، آپ کا فقیر یہاں کسی خاتون سے محبت نہیں رکھتا، اور اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میری کوئی زوجہ بھی نہیں، بہرحال میں محفوظ ہوں کہ کوئی بیوی نہیں، اس لیے کہ رشتہ دار بچھو کی مانند ہوتے ہیں۔ اور وہ جو مجرد رہنے کا طریقہ کار تھا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک اور لکھ دیا کہ ابھی فی الحال جس دور میں یہ خط لکھا گیا ہے بالکل بیوی نہیں ہے اور یہ مجرد ہے۔ اسی طرح ایک اور خط میں کہتے ہیں، اب مناسب یہی ہے کہ آپ شادی کر لیں اور ہر حالت میں سنت کی تعمیل کریں، اور تحفہ قبول کرنا بھی سنت ہے۔ آپ تحفہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ جب آپ کی شادی ہو جائے گی اور آپ کا مزاج تبدیل ہو جائے گا تو اس وقت تحفے واپس کرنا ٹھیک نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ شادی کے بارے میں کہتے ہیں، اب آپ نے جو یہ مسئلہ میری مدد کے لیے اٹھایا تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو عورت عبادت میں اطمینان کا سبب بنتی ہے اور اس کی خدمت سے اللہ کی خدمت میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی وہ مبارک ہے، اور ایسی عورت جس کی وجہ سے صوفی کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اور خدا کی عبادت اور خدا کے عشق کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ نامبارک ہے۔ اس لیے اس معاملے میں تحقیق کی جائے اور ایسی عورت طلب کی جائے جو پورے طور پر آرام پہنچانے والی اور فرما بردار ہو، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ غصہ، غضب، قہر اور بے آرامی کے ساتھ پیش آئے۔ ہم نے اس کا امتحان کیا ہے کہ عورتیں برابری کرتی ہیں اور شیطان پیدا کرتی ہیں، ایسی عورتوں سے پرہیز کرو اور دور رہو۔ آگے فارسی کا ایک شعر ہے کہ خدا، جس کا ترجمہ ہے، خدا کے راستے میں جو یہ ڈاکو ہیں تو یہ عورتیں ہی یہ ڈاکو ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ راگ راگنی تو ادھر لکھا گیا، میرے خیال میں تو گانے سننے کے حوالے سے ہی ہوگا، یا اس دور میں جو گویوں کو بلا کے راگ سنتے ہوں گے۔ اچھا، اس کے حوالے سے یہ شیخ شاہ کلیم اللہ صاحب کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں قاضی محمد اکرم اس شہر کے قاضی تھے، ایک درویش شاہ نور محمد راگ راگنی کے بہت شوقین تھے، بالآخر مرید اللہ کے نام کے کسی شخص نے دعویٰ کرنے پر عدالت میں حاضر ہوئے
کہ کسی نام کے شخص کے دعویٰ کرنے پر عدالت میں حاضر ہوئے اور وہاں راگ راگنی کو حرام قبول کر کے اس سے توبہ کر لی۔ افسوس صد افسوس، کسی نااہل کا کام درست نہیں ہوتا۔ تو راگ راگنی کا یہ تھا کہ کسی نے دعویٰ کیا کہ جی سنتے ہیں، تو پھر مولویوں کے پاس جب پڑے گئے تو پھر مجبوراً اسے توبہ کرنی پڑی۔ لیکن یہ شیخ کیا کہتے ہیں راگ راگنی کے حوالے سے؟ کہتے ہیں اپنے خط، یہ 105واں خط ہے، اس میں لکھتے ہیں راگ راگنی کو تنہائی میں اپنے خاص دوستوں کے ساتھ سننا چاہیے۔ اچھا، پھر جب شاہ کلیم اللہ کو پتہ چلا کہ جی ان کے مرید شاہ نظام الدین نے شادی کر لی اور انہیں بتایا بھی نہیں ہے، اور کسی تیسرے شخص سے ان کی بات پہنچی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا ہے، تو 21 ربیع الثانی 57واں خط ہے، لکھتے ہیں سنا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت اور فرزند عطا کیا ہے، اور آپ نے اس کا نام مظہر الدین رکھا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم کو یہ خوشخبری باہر سے ملی ہے اور آپ نے اس خبر کو ہم سے چھپایا ہے۔ آئندہ ایسا نہ کیجیے گا۔ اب آپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا نام لکھ کر بھیجیے۔ اچھا، ابھی یہ ایک ان کے آخری عمر کے حالات جو انہوں نے لکھے ہیں، تو وہ بھی ایک پڑھنے کے قابل ہیں کہ اپنی آخری عمر میں وہ کیا تھے اور کیا کر رہے تھے اور اپنے بچوں کے بارے میں کیا لکھ رہے تھے۔ تو یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ایک صوفی اپنی زندگی کس طرح گزار رہا تھا اور گزار رہا ہے، اور آخر میں اس کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے۔ خلوص رکھنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں کو، تمام نیک مردوں اور نیک عورتوں کو سلام کہیے۔ اب میں اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، یہ اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ 24 جمادی الثانی فقیر کی تاریخ پیدائش ہے، ٹھیک ہے، آج جمادی الثانی کی 9 تاریخ ہے، میری عمر 78 برس ہو گئی ہے۔ 14-15 دن کے بعد میں 79 برس کا ہو جاؤں گا۔ پاؤں کی انگلیوں کے درد اور جوڑوں کے درد کی تکلیف میں زیادتی ہو گئی ہے۔ سیدھا ہاتھ اور سیدھے پاؤں کا گھٹنا اور دونوں پاؤں سوج گئے ہیں۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں کہ میں صاحب فراش ہوں، بستر پہ 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ آج کل کسی کی مدد سے لنگڑاتے لنگڑاتے گھر میں جا سکتا ہوں، نماز تیمم کر کے اور بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ آج کل حکیم اسماعیل کے مشورے سے چوب چینی کھا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ ہو اس کو میرے لیے مفید کرے۔ اس وقت 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں موجود ہیں۔ حامد ایک بیٹا ہے، سلوک کی کتابیں پڑھنے میں مشغول ہے۔ محمد فضل اللہ جس کی عمر 10 سال ہے، ان کی عمر 78 سال ہے اور بیٹے کی عمر 10 سال ہے۔ قرآن شریف کے 12 پارے حفظ کر چکا ہے۔ محمد احسان اللہ جس کی عمر 5 سال ہے، ان کی عمر 78 سال ہے، بچے کی عمر 5 سال ہے۔ مدرسے میں شریک ہو گیا ہے اور الف بے پڑھ رہا ہے۔ لیکن 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ ایک محمد ہاشم کے گھر میں دی ہوئی ہے، یہ ظاہری بات ہے، بڑی بیٹی ہے، شادی ہو چکی ہے، اس کا نام بی بی رابعہ ہے۔ دوسری بی بی فخر النساء ہے جو میرے بھتیجے سے منسوب ہے۔ تیسری بیٹی زینب ہے جو بی بی مصری کے نام سے مشہور ہے، اس کی عمر 14 سال ہے اور اس کی ابھی تک نسبت نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 3 بیٹیاں پہلے ہیں اور 3 بیٹے بعد میں ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے کچھ آخری حالات وغیرہ تھوڑے سے لکھے ہیں جس میں ان کو پتہ چلا ہے کہ بالکل کس دور میں اور کس ایج میں وہ پہنچ چکے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کتاب آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کو لینا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو دیکھیں، اور تصوف میں اس دور کے بزرگوں کے معمولات کو دیکھیں، خاص طور پر ذکر کے حوالے سے، اور انہوں نے مراقبے کو ذکر سے بہتر قرار دی ہے، اس حوالے سے کافی ڈیٹیل ہے۔ پھر ان نے جو باقی تفاصیل لکھی ہیں، جو اپنے مرید کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ تو 4 تو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ایک جگہ پر تو توحید اور یہ ذات کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی گئی ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں 270 نمبر صفحے پہ۔ اچھا، 270 نمبر صفحے پہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول نقل کیا ہے، العجز عن درک الادراک، ادراک کے ادراک سے عاجز آ جانا بھی ایک ادراک ہے۔ تو کہتے ہیں یہی ادراک اور مرتبہ تحقیق کرنے والوں کے پاس عدم ادراک ہے، اور بس بعض لوگوں نے انتہائی تحقیق کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم میں کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ذات بات یا ذات الہیہ کے علم کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ قیاس ذات اصلی پر ہی کیا جا سکتا ہے، اور علم بھی ہو علم مطلق ہوتا ہے اور اس سے کسی چیز کا تعلق لازمی ہوتا ہے، لیکن مطلق حقیقی یعنی خدا ادراک کے احاطے میں نہیں آ سکتا، اور احاطہ بھی مطلق ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ احاطہ بھی احاطے سے باہر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم پر قیاس کرنا اللہ کی ذات پر قیاس کرنا ہے، تو پھر انسانوں اور فرشتوں کا علم کیا حقیقت رکھتا ہے۔
آپ کا کام اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، سچ پوچھیے تو وجود مطلق ہرگز ادراک میں نہیں آتا، جو ادراک کے آتے میں آ جائے وہ وجود مطلق نہیں بلکہ ایک خیالی تصویر ہے۔ مطلب اس کی چونکہ وقت الوجود کے والے سے بھی ان کے کچھ نہ کچھ اشارات ہیں، باقی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن اس جگہ پہ مجھے ایک تفصیل ملی ہے اور بڑی زبردست تفصیل ہے۔ جو ادراک کے احاطے میں آ جائے وہ وجود مطلق نہیں بلکہ ایک خیالی تصویر ہے۔ جو کچھ بھی تراشا جائے وہ سب ظاہر ہونے والا ہے، پھر ان کا کام جو شہود ذات، تجلی ذات، محبت ذات اور معرفت ذات کا دعویٰ رکھتے ہیں، کیا معنی رکھتا ہے؟ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ دعوے رکھتے ہیں ان بیچاروں کو تو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اے درویش، ان کلمات کے معنی یہ ہیں کہ جب سالک اپنی ذات کے شعور سے بے خبر ہو جاتا ہے تو اس کی یہ بے خبری شہود ذات ہے اور اس کو نہ پہچاننا ذات کی پہچان سے پرے ہے۔ میں نے یہ قاعدہ بتا دیا ہے، اسی کے مطابق قیاس کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو محسوس ہوتی ہوں، عقل میں سما سکتی ہوں، دل میں ان کا خیال آتا ہو یا ذہن میں لائی جا سکتی ہوں، یا جن کے بارے میں سالک کو معلوم ہو تو وہ شہود ذات نہیں ہو سکتی۔ ابھی دیکھیں ذات کی توحید مرتبہ عادیت کو بیان کر رہے ہیں۔ شہود، تجلی معرفت، شہود ذات، تجلی ذات، محبت ذات اور معرفت ذات اللہ کا انعام ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ ابھی آیت بھی لی ہے کہ جو لوگ یہ باتیں بیان اس طرح کی کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات کرتے ہیں اور ان کو اس کا ادراک نہیں۔ آگے انہوں نے مراقبے اور نور کے حوالے سے لکھا ہے، تو یہ ہی چند مقامات تھے جن میں زیادہ گہرائی والی معرفت کی باتیں ہیں، باقی تو وہی احوال ہیں زیادہ تر کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں۔ تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا تعارف تھا اس کتاب کے حوالے سے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے کچھ لوگوں کو اس کتاب کا اور اس دور کے ماحول کا ایک پتہ چلے گا کہ کیا ماحول تھا اور خلفاء کی کس طرح سے کثرت تھی اور خانقاہوں میں کیا عمومی معاملات چلتے تھے اور اس کس طرح سے ہوتے تھے اور باقی چیزیں کیا تھیں۔ تو یہ مکتوبات اس دور کی ایک ہلکی سی جھلک بتاتے ہیں۔ ابھی اجازت دیجیے کیونکہ اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ویڈیو پہلے ہی اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ اس کو مزید لمبا نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔